अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। और इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान चाहते हैं कि साइफ़र केस में के जो ट्रायल में साबिक़ जर्नैल और अमरीकी जो सफ़ीर है उनको तलब किया जाए। और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है और मुस्लिम लीग नून की हमायत का इल्ज़ाम है इलेक्शन कमीशन पर। और ये कहा गया है कि ये सिर्फ़ एक जमात की हिमायत कर रहा है और बाज़-औक़ात चीफ साहब जो है वो सिविल सर्वेंट की बजाय एक सियासी कारकुन नज़र आते हैं। और ये कहा है कि साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, सीनियर रहनुमा हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के इमरान इस्माइल ने। इस पर भी बात करेंगे और नून लीग की बात करेंगे। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इंतकाम की सियासत को शिकस्त हो चुकी है और एक तरफ तो ये इस तरह के बयानात और दूसरी तरफ पीटीआई को दीवार के साथ लगाना और इमरान खान साहब को जेल में रखना और मतलब इस तरह इनका बयानिया बनाना, इस पर भी बात करेंगे। और जो पीटीआई के नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली बिला मुकाबला मुंतखब हुए, इस पर दूसरी सियासी जमातों ने एतराज़ात भी उठाए हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा हैं फ़ारूक अवान साहब, माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपका। सबसे पहले इमरान खान की तरफ आते हैं, उनका जो साइफर केस है वो कहाँ तक पहुँचा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, हम इस केस को तो शुरू दिन से सिरे से ही एक झूठा करार दे रहे हैं कि ये एक बयानिया गढ़ा गया है जो इमरान खान के खिलाफ और हमारी पार्टी के खिलाफ, ताकि वो ये साबित करें कि इस साइफर केस के जरिए कि शायद हमने कोई मुल्क दुश्मनी वाला कोई तरीका इख्तियार किया या हम अपने मुल्क के खिलाफ गए हैं या हमने कोई ऐसी चीज़ या ऐसा राज अफशा कर दिया है जो हमारे मुल्क की सलामती के खिलाफ है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। खान साहब ने तो कौम को आगाह किया, खान साहब ने तो हमें बताया कि हमारे जो लोग जो जिस तरह आती हदायत आती हैं हम उन पर अमल करते हैं, जबकि हमें अपनी सलामती, हमें अपना चीजें देखनी चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए बजाय कि हम ऐसे अहकामात पे चलें। देखें, एक बाहर से खत आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपने इस हुकूमत को ना बदला, इमरान खान को ना बदला, तो आपको सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ एक तो हम हुकूमत से गए, तो दूसरा जो हम नताइज महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं, जो नताइज हम आपके सामने है, जिस तरह हमारे मुल्क को मैशी तौर पर बैठा दिया गया है, तो ये नताइज हमने भुगतने थे। एक तरफ हमने एक ऐसी हुकूमत को खो दिया जो रियासत मदीना के फलाही जो हमारा एक मॉडल था कर रहे थे। और इंशाल्लाह महंगाई की बात की है, महंगाई की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब एक तो इंतकाम की सियासत को शिकस्त हो गई है, ये कितना बड़ा झूठ है उनका, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिस सियासी इस्तेहकाम से मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे, अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से बचाने के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। और इंतखाबात में देर किसने की? और ये जिस तरह कह रहे हैं महंगाई को ख़त्म करेंगे, तो इन्होंने पिछले 16 माह में क्या किया, कितनी महंगाई ख़त्म कर दी? आप किस तरह देख रहे हैं, आप पीटीआई के रहनुमा हैं? देखें, ये पता नहीं है आप किस मुंह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। देखें, हम तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ आज़ादाना इलेक्शन करवाएं, आप हमें मौका दें जिस तरह ये आप खुद अपने लिए मौका ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें। हमारे लोग देखें हजारों की तादाद में छुपे हुए हैं, कोई बैरून मुल्क चले गए हैं, कोई बेचारे जेलों में पड़े हैं। आप हमारा मैदान में मुकाबला तो करें। आपने 40 साल सियासत की, आप इस मुल्क में 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, आपने पंजाब में 4 दफा हुकूमत किया, और अभी भी आप ये चाहते हैं कि आपका जो मुखालिफ है वो दीवार से लग जाए, आपका मुखालिफ जो है वो भाग जाए और आपको खाली मैदान दिया जाए और आप इलेक्शन लड़ें और जीत कर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो आप 40 साल क्या करते रहे हैं ना इस मुल्क में? कौन सी लोगों की खिदमत की है, कौन सी आपने फलाह के काम किए हैं जो आप हमसे इतना डर रहे हैं? आप आए, मर्दों की तरह मुकाबला करें, मैदान में आए। हम तो कह रहे हैं कि आप हमें जो खेलने का जो मैदान है वो सबके लिए बराबर दें। आपको पता चल जाएगा, आज ही आप देखें जो सर्वे आया उसमें 65 जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं इंतखाबी सूरत में। ये इनको डर है, इनको खौफ है, भाई ये हमारा मुकाबला, ये पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। की आवाज बन चुकी है पीटीआई, लोग इमरान खान के पीछे ज्यादा दीवाने हो चुके हैं। तो वो समझते हैं, उनको समझ
سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی ایک مرد مجاہد ہے جو ہمیں اس حالات سے بھی نکال سکتا اور جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے حقوق کے لیے. پہلے والے عوام نہیں ہیں، جس طرح پہلے عوام میں اتنا شعور نہیں تھا، اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسا ہی ماحول ہوگا، ویسا ہی میدان ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں تو ان کی آواز نکل گئی غبارے سے. بالکل وہ پریشان ہے. وہ جب سے آیا اس کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا. آپ اس کی دیکھ لیں، سوائے مری کے وہ بھی سموک سے بچنے کے لیے وہاں پہ بلاتا ہے پارٹی اراکین کو سے، اور اس کے پارٹی کے اراکین اس کو بتاتے ہیں کہ میاں صاحب ہم حلقے میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو وہاں سے میں ان پٹ آ رہا ہے وہ بالکل صفر ہے، لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ووٹ ہم دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کوئی ایسے حالات پیدا کرے. ان کے ساتھ عوام نے کیا سلوک کیا تھا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ حلقے میں گئی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوئی؟ یہ تو مثالیں موجود ہیں. ابھی یہ تو شروعات ہیں. ابھی یہ تو حلقے، ان کے لوگ تو حلقے میں جا ہی نہیں رہے اور یہ جا بھی نہیں سکتے. آپ یہ اس لیے تو ان کا کہ الیکشن مزید جو ہے نا وہ ڈیلے ہو جائیں. یہ تو الیکشن کو ڈیلے کرنے کے چکر میں ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی وقت مل جائے تاکہ ہماری کوئی نہ کوئی چیزیں ہو جائے کہ لوگ ہمارے حق میں ہو جائیں. لیکن ان کی غلط فہمی ہے. عمر بھائی اب ان کے حق میں حالات بالکل بھی نہیں ہوں گے. الیکشن کا ذکر کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں تاخیر کی جا رہی ہے کہ وقت پر الیکشن جو مقررہ تاریخ ہے اس پر نہیں ہوں گے؟ جی، یہ جو نون لیگ گروپ ہے، میں تو اس کو گروپ اور مافیا کہتا ہوں. یہ جماعت تو ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ ہے. یہ تو ہمیشہ کندھے ڈھونڈتے ہیں، اس کے اوپر سوار ہو کر یہ آتے ہیں. ان کے پاس عوامی قوت بالکل نہیں ہے، اور ہر چیز ان کو 21 اکتوبر کا جو جلسہ تھا ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. ان کے لیے تو لاہور جو ایک ٹائمنگ کا گڑھ ہوتا تھا، وہاں پہ ان کی پارٹی کے 2% لوگ بھی جلسے میں نہیں گئے. تو ان کو سمجھ ہے کہ ہمارے پاس بالکل کوئی کچھ نہیں ہے، عوام پاس نہیں ہے. تو ان کی کوشش ہے کہ الیکشن کو 2-3 ماہ ہم آگے لے کر جائیں تاکہ کچھ اور بہتری کر سکے، کچھ حالات ہمارے ہاتھ میں ہو جائیں. لیکن کچھ کرنے کے باوجود سستائیت کی اس وقت عروج ہے. ہمیں ہر طرح روکا جا رہا ہے. ہمیں پارٹی پرچم لہرانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کوئی میٹنگز نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی جو ہماری مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارا شروع دن سے ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کروائیں، چاہے ان حالات میں بھی کروائیں، ہمیں منظور ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ الیکشن کروائیں جس جگہ ہمارا جو جتنے بھی مطلب جلوس نکالے گئے، جتنے بھی دھرنے چھوٹے موٹے دیے گئے، خان صاحب نے یہی بارہا کہا ہے کہ یار الیکشن کروا لیں، الیکشن کی تاریخ دے دیں. اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ہم کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی اور بات نہیں کریں گے. صرف الیکشن کی آپ ڈیٹ دیں گے یا الیکشن کی بات کریں گے تو مل کے بیٹھیں گے. اب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کی اگر بات کریں تو الزام لگایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے حمایت کی جا رہی ہے. اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا، جو سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں، کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہا ہے، اور جو ان کے چیف ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ سرکاری سرونٹ کی بجائے سیاسی کارکن نظر آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ جو پاکستان استحکام پارٹی ہے، میں اس کو نون لیگ کی بی ٹیم سمجھتا ہوں. یہ اس لیے وجود میں لائی گئی ہے، جو یہ کہتے تھے جو الیکٹیبلز پی ٹی آئی میں آئے تھے، یہ واپس اپنی جو ان کا 5,000 یا 15,000 20,000 ووٹ ہے انفرادی طور پر، وہ اپنا لے کر علیحدہ ہو جائیں گے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر فرق پڑ سکے. اب جتنی مخالف بیان بیازی، جس طرح بلاول بھٹو ڈرامہ کر رہا ہے نون لیگ کے خلاف، وہ بڑا بول رہا ہے، اسی طرح اب شاید میں تو اس کو عدم استحکام پارٹی کہتا ہوں، یہ بھی ان کے ٹرینڈ پہ چل پڑی ہے کہ ہم دیکھیں ان کے پاکستان عدم پارٹی کچھ نہیں ہے. ان کے جو الیکٹیبل سے وہ جب سے پی ٹی آئی کا ٹیگ سے اٹھ چکے ہیں. جہانگیر ترین تو اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا، اس کا تو کوئی اپنا جہاں پہ وہ کہے کہ میں مطلب الیکشن لڑوں اور میں الیکشن جیت سکتا ہوں، اس کے پاس ایسا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، وہ جو الیکشن جیتے تھے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے تھے، اور ان کے لیے اب الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان پر الزامات لگائے گئے ہیں
وہ جو الزامات ہیں وہ کس طرح ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے کہ نون لیگ کی حمایت کی جا رہی ہے؟ یہ جو عمران بات کیا ہے یہ لوگ، ہم تو اس کو 3 سال سے دہرا رہے ہیں جب سے یہ اس کی الیکشن کا شروع ہوا ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ تو نون لیگ کا خاص بندہ ہے، اور یہ جو اس کے اقدامات کے حوالے سے ہیں. دیکھیں آپ آج میرے ذہن سے جو یو کے میں اخبار ہے انہوں نے جو اس کو آج اپنی مین پیج پہ لگائی ہے انہوں نے، جس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اور الیکشن کمشنر ایسے اقدام رہے ہیں تاکہ نون لیگ کو ووٹوں میں فیور مل سکے، ان کے ووٹس کو جو ہے نا وہ بڑھ سکے. تو اس کو تو اب انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نون لیگ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ نون لیگ کے جتوانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، اس کے لیے حلقہ بندیاں بدل رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ووٹ مل سکیں. یہ ہر وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے، ہر وہ طریقہ اب یہ اختیار کریں گے جس میں ان کو سمجھ آئے گی یا ان کو معلوم ہوگا کہ اس کا فائدہ بالواسطہ طور پر نون لیگ کو ہوگا تاکہ وہ ووٹ لے سکیں، جی سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہو سکتی ہے یہ کر لیں، لیکن یہ جو نون لیگ ہے الیکشن ہونے 20 سے زیادہ یہ سیٹیں نہیں جیتے. اچھا، یہ جو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں بیرسٹر گوہر علی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، اس پر کافی انتخابی عمل پر سیاسی جماعتوں کا اعتراض بھی سامنے آیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو خان صاحب کہ یہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ مشاورت سے یہ جس طرح بھی یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے فیملی کے کسی فرد کو چیئرمین نہیں بنایا. اگر آپ دوسری پارٹیز کو دیکھیں، خاص طور پر نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو، تو وہ دیکھیں تو وہ اپنی فیملی کو نواز رہے ہوتے ہیں، فیملی کو ہی چیئرمین بنائیں گے. اگر ایک بیٹا ہے تو مطلب بھائی کو بنا دے گا، باپ ہے تو بیٹے کو بنا دے گا یا بیوی کو بنا دے گا. دیکھیں بیرسٹر گوہر علی کی جو چیئرمین نامزدگی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب نے موروثی سیاست کو ختم، انہوں نے ثابت کیا کہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ کسی خاندان کی نہیں ہوتی، اس کا وارث جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی نظریاتی کارکن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو نظریے کو سمجھتا ہے اور وہ نظریے کے اوپر رہنے والا بندہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بیرسٹر گوہر علی خان کو نامزد کر کے موروثی کو دفن کر دیا ہے، اور روایات کو انہوں نے دیا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو اپنی صلاحیت پہ وہ پارٹی میں آگے ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا الیکشن ہوا، ہم نے عدالت کے حکم پر 20 دن کے اندر ہمیں حکم تھا ہمارا، اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف واحد قومی جماعت ہے جس نے 2-3 دفعہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے اور باقاعدہ الیکشن ہوئے ہیں، ووٹ پڑے ہیں، لوگ پولنگ بوتھ پہ نہیں ہیں. کونسل تک بھی 2013 میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، اور ہماری جماعت ہمیشہ جو جمہوریت پہ پڑی ہے وہ جمہوری اقدار کے اوپر وہ اس کا یقین ہے، اور ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنی جماعت کو بالکل موروثیت کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ ہماری جماعت نظریے پر چل رہی ہے اور موروثی سیاست کو دفن کر دیا گیا ہے. اور جس طرح سے یہ فیصلہ بیرسٹر گوہر علی خان کو منتخب کرنا چیئرمین، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے یقیناً، اور دوسری پارٹیوں کے لیے بھی میسج ہے. بہت شکریہ پی ٹی آئی رہنما فاروق عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عمر خطاب وٹو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.